तौसीम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वअला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सवाल करने का हक अल्लाह ने कुरान मजीद में हर इंसान को दिया है। जैसा इरशाद होता है फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र अहले इल्म से मालूम करो, सवाल करो, वो तुम्हें जवाब देंगे। और ये भी आया है रिवायत में कि सवाल यानी पूछना इल्म की कुंजी है, इल्म की चाबी है सवाल करना, पूछना इल्म की कुंजी है। उसके बाद ये भी आया है रिवायत में कि सवाल समझने के लिए करना, उलझने के लिए ना करना। क्योंकि जो सवाल उलझने के लिए करता है, जिसे समझना है उसे कभी नहीं समझा सकते, जिसे नहीं समझना उसे कभी नहीं समझा सकते। उठाया सोते हुए को जाता है, जागते हुए सोने वाले को कभी उठाया नहीं जा सकता। ठीक, तो इस एतबार से सवाल समझने के लिए हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उलझने के लिए है तो फिसाद है, वबाल है, तौहीन है, गुमराही है। जो समझना चाहता है उसके लिए सवाल इल्म की कुंजी है। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अय्याम फातिमिया की भी मुनासिबत से और एक अच्छा प्रोग्राम भी हो जाए, सवाल का एक सिलसिला रखा है। 50 सवाल हैं, 30 सवालात इंशाअल्लाह पूछे जाएंगे और जो जवाब देगा इंशाअल्लाह उसकी खिदमत में इनामात भी पेश किए जाएंगे। एक आदमी को एक ही जवाब देने का हक होगा। जिसे जवाब आता है वो हाथ उठाएंगे और हम मालूम करेंगे, जिससे हम मालूम करेंगे वही जवाब देंगे, सब जवाब नहीं देंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल यह है कि जनाब फातिमा ज़हरा को सिद्दीक़ाए ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा का लक़ब कब मिला? चलिए ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जब रिसालत मुबाहला इस बुनियाद पर हुआ था कि चूंकि रिसालत माब ने दावतनामे दिए थे कि इस्लाम को कबूल कर लें, तो नसाराए नजरान ने मसलन उनकी दावत को, उनकी हिदायत को कबूल नहीं किया और ये सोचा कि अगर वाकई ये सच्चा रसूल है तो हम इनके पास जाते हैं। और बात आ गई मुबाहला की। और मुबाहला कहाँ होता है? जहाँ झूठों पर लानत की जाती है और अजाब का नाजिल होना यकीनी होता है। लिहाजा उस वक्त चूंकि उनका नजरिया ये था कि अगर ये कौम के जवानों को लेके आए तो दुनियावी लीडर है, जैसे लोग दूसरों को मरवा देते हैं और खुद को अपनों को बचा लेते हैं, तो अगर ये कौम के बच्चों को लेके आए तो ये दूसरों को मरवाना चाहते हैं और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये अपने बच्चों को लेके आए तो फिर ये वाक़ईन सच्चे रसूल है। और चूंकि रिसालत माब की रिसालत की गवाही देने के लिए जनाब फातिमा मुबाहला में गई थी, इसलिए सिद्दीक़तुल कुबरा का लक़ब पाया मैदाने मुबाहला में। दूसरा सवाल यह है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बहुत से लक़ब हैं, जैसे राज़िया है, मर्ज़िया है और ज़हरा है। उनमें से एक लक़ब मुहद्दिसा भी है। मुहद्दिसा, हम ये पूछना चाहते हैं कि मुहद्दिसा के मानी क्या है? फरिश्तों से बात करने वाली। फरिश्तों से बात करने वाली। आइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। चूँकि फरिश्ते नबी पर नाजिल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इस दुनिया में लोग गुजरे हैं जिन पर फरिश्ते नाजिल हो। जब गुस्ल कर रही थी तो जनाब जिब्राइल इंसान की सूरत में जाहिर हुए तो जनाब मरियम ने कहा, इन कुंता तक़िया, अगर तू नेक है तो मैं तुझे नेकी की तरफ दावत देती हूँ, बंदाए रहमान की तरफ दावत देती हूँ। उन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की जानिब से फरिश्ता हूँ, मैं तुम्हें एक बेटे की
بشارت دیتا ہوں جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ جناب مریم نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مسیح نہیں کیا۔ تو قال کذالک، جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے بھی فرشتوں سے گفتگو کرتی تھی، باتیں کرتی تھی، اسی بنیاد پر محدثہ لقب پایا۔ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کس بی بی کی کنیز تھی؟ ہاں جناب سارہ۔ جناب سارہ، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ جناب سارہ سے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب جناب سارہ کو لے کے چلے جناب ابراہیم علیہ السلام، تو مصر کے بادشاہ نے غلطی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شل ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ ہی جو ہے قابو سے باہر ہو گیا، اس نے اپنی بیٹی کو، ان کی بیٹی کا نام تھا ہاجرہ، ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو جناب سارہ کی کنیزی میں دے دیا تھا، لیکن ہاجرہ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جناب ہاجرہ نے جو ہے وہ سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، جناب ہاجرہ کو آزاد کیا گیا اور اللہ نے ان کے بطن سے جناب اسماعیل کو خالق فرمایا، اور اس قربانی کی بنیاد پر اللہ نے جناب سارہ کو بھی بیٹا جناب اسحاق عطا کر دیا۔ سب نہیں بتاؤں گا، دیر ہو جائے گی وہاں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کس نبی کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ ان کو میرا بھائی جانشین اور وسیع قرار دے دے؟ ایک آدمی، ہاں جی آپ بتائیے۔ جناب ہارون علیہ السلام کے لیے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ نے دعا کی کہ ان کو میرا جانشین اور وزیر قرار دیتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کس نبی نے گہوارے میں کلام کیا اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے قرآن، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے؟ جی بتائیے۔ جناب عیسیٰ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلا سوال ہے، ملکہ ہمارے کس امام کی والدہ گرامی کا لقب ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، پہلے ہاتھ اٹھائیے۔ امام زمان۔ چلیے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وضو میں سے کون سی چیز واجب ہے؟ چہرے کا دھونا۔ ایک آدمی ایک ہی سوال بتایا۔ چہرے کا دھونا، ہاتھ پیر کا مسا اور سر کا۔ یہ سب چیزیں وضو میں واجب ہے، آئیے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی صلی علی محمد و آل محمد۔ کی کنیت کیا ہے؟ جی بتائیے۔ ابو محمد۔ ابو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹے کے نام کے سامنے ابو آ جاتا ہے تو وہ کنیت بن جاتی ہے، جیسے ہمارے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، جناب آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی ان کے وسیع قرار پائے؟ جی بتائیے۔ جناب شیش، آئیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب شیش جب جناب حابیل کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے جناب شیش عطا کیے، جبکہ ان کا ایک نام یا لقب ہیبت اللہ بھی ہے۔ ہیبت اللہ بھی ہے۔ ہیبت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا عطا کیا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ جناب علی ابن یقین امام کس امام کے خاص صحابی تھے؟ جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
امام رضا علیہ السلام کو کس ظالم بادشاہ نے زہر دلوا کر شہید کرا دیا؟ محمد رشید جی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی روشنی میں کس نبی نے اسے کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے پانی کے پیدا ہو گئے؟ جی جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ایک سورے کا نام سورہ نحل ہے، نحل کے معنی کیا ہیں؟ جی شہد کی مکھی۔ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے اوحا الی النحل، ہم نے نحل کی طرف وحی نازل کر دی۔ اس کے بعد حاجی پر حج میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں؟ حاجی پر حج میں کون کون سی چیزیں، ایک بتائیے جی۔ نہیں آپ کا ہو گیا، نہیں ہاتھ بتائیے، ایک ہاتھ اٹھائی کرنا، حلق یعنی سر کو منوانا، طواف کرنا، طواف النساء کرنا، یہ سب چیزیں حاجی پر احرام باندھنا، سب سے پہلے تو احرام باندھنا حاجی پر واجب ہے، تو اس اعتبار سے یہ سب چیزیں حاجی پر واجب ہو جاتی ہیں۔ جی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پیغمبر نے کس کو ان کا سربراہ بنایا؟ یعنی کس کی سرداری میں ان کو ہجرت کرنے والوں کو بھیجا؟ جی جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مکے میں بہت زیادہ تنگی پریشانی تھی اور مسلمان جب اسلام قبول کر رہے تھے تو انہیں قتل و غارت کیا جا رہا تھا اور سزائیں دی جا رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور جناب جعفر ابن ابی طالب کی سرکردگی میں یہ حبشہ پہنچے، اور وہاں کے بادشاہ کی خدمت میں جانے کے بعد انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھی، اور یہ اس روز واپس پلٹے جس روز اللہ نے علی کے ہاتھوں پر باب خیبر کی فتح دی تھی۔ سنیے غور سے، جس روز جو ہے باب خیبر کی فتح عنایت کی تھی، تو ان کے بارے میں اس روز یہ مدینہ پلٹے، تو ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میں ابو طالب کی کس کس کامیابی پر فخر کروں؟ کیا جعفر کے لوٹنے پر فخر کروں کہ علی کے خانہ و باب خیبر اٹھانے پر؟ تو یہ واقعہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کس شہید کی قبر سے مٹی لا کر تسبیح کے دانے بنائے؟ جی جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ اس زمانے میں جنگ احد میں جب جناب حمزہ شہید ہو گئے تو انہیں سید الشہداء کا لقب ملا، مگر کربلا کے بعد سید الشہداء کا لقب ہمارے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے جناب صفیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب حمزہ کی لاش پر کس بی بی کے ساتھ گئی اور گریہ فرمایا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آؤٹ ہو گیا ویسے سوال،
امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں کس محلے میں رہتے تھے؟ عسکر، جس کی بنیاد پر آپ کا لقب عسکری قرار پایا۔ وعجل فرجہم۔ کس سن ہجری میں امام عسکری اپنے والد کے ساتھ سامرہ میں آ گئے تھے؟ کس سن ہجری میں، سوال سنیے، کس سن ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ سامرہ آ گئے تھے؟ جی 236 ماشاءاللہ، آئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ جی جناب رباب زوجائے امام حسین علیہ السلام کی ولدیت کیا ہے؟ جی امرؤ القیس۔ جناب رباب امرؤ القیس کی بیٹی تھی، جو بادشاہ تھے بہت عظیم، ان کی بیٹی تھی، گرفتار کر کے لائی گئی تھی۔ جب ایران کو فتح کیا گیا تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امام علی علیہ السلام ایسا کارنامہ ان کی زندگی کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی رباب سلام اللہ علیہ کو امام حسن علیہ امام حسین علیہ السلام کے عقد میں دے دیا اور خود امام نے عقد فرمایا۔ بڑا رتبہ ہے، بڑی عظمت ہے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن مجید میں کس سورہ میں ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک سلوات اور پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کتنے درہم میں فروخت کر دیا؟ 18۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، حمزہ کی بہن کا کیا نام تھا؟ یا دوسرا سوال اس کے علاوہ، جن کے گھر سے رسالت مآب کو معراج ہوئی، اس بی بی کا نام کیا تھا؟ جی جی جناب خدیجہ۔ نہ، اب کہ تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ جناب صفیہ، صفیہ نہیں، نہیں، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی، نہ، بیٹی، میں نے کہا بیٹی، وہ بہو ہے، جناب فاطمہ بنت اسد بہو ہے، میں نے کہا بیٹی ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی کی بہن ہے۔ جناب ہانی، جناب ہانی، انہی کے گھر سے رسالت مآب کو معراج ہوئی تھی، اور معراج سے پہلے معراج پر لے جانا تھا اللہ کو اپنے نبی کو، تو کتنے دن حکم دیا کہ پہلے اتنے روزے رکھیے؟ نہیں، نہیں، ہاں 30، دو لگی ہے ویسے۔ محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد دو سوال اور ہیں آپ کی خدمت میں۔ اچھا، دو باقی تین ہی، اوکے۔ جناب متا کس نبی سے
جناب متا کون سے نبی جناب متا حضرت یونس علیہ السلام کے والد سے کون سے نبی ملاقات کرنے کے لیے گئے؟ خوش ہو گئے تھے آپ لوگ کہ یہ پوچھیں گے کہ حضرت یونس کے والد کا نام کیا ہے؟ متا. جی کون سے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے والد جناب متا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے؟ کون سے دو نبی، ایک نہیں دو نبی گئے ملاقات کرنے کے لیے. کون سے دو نبی حضرت یونس کے والد حضرت متا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے؟ نہ. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد نے اللہ سے سوال میں پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور ان سے ملاقات کرو. جب وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا بازار میں گئے ہیں. بازار میں پہنچا پتہ چلا جنگل میں لکڑی کے لیے گئے ہیں. لکڑی کے بازار میں آئے تو وہ جو ہے کچھ پیسے کی خریدی اور خریدنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنانے لکڑی بیچنے کے بعد گیہوں جوں خریدا، جو بھی خریدا آٹا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی، اس پر نمک لگایا اور نمک سے روٹی کھانے کے بعد ان دونوں نبیوں کو بھی کھلائی اور کہا پروردگارہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. نمک کھانے کے بعد ایسا شکریہ ادا کرتے تھے نمک سے روٹی کھانے کے بعد. ذرا غور کرو قدرت ہمیں کیا کیا کھلا رہی، قسم خدا کی ہے کیا کیا کھلا رہی. تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ جناب حزقیل سے کس نبی کی ملاقات ہوئی؟ جناب حزقیل ایک بہت ہی عابد و زاہد پرہیزگار انسان تھے اور ایک حجرے میں رہا کرتے تھے. تو ایک نبی نے تمنا کی کہ مالک ان سے مجھے ملاقات کا شرف. پہلے انہوں نے خود حجرے میں جا کے اجازت مانگی تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں ملنا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی، انہیں جو ہے وحی آئی، کہا میرے بندے کو جو ہے مایوس نہ کریں. تھوڑا سا آ گیا تھا جواب نہ ویسے جواب آ گیا تھا زبان پہ، تھوڑا سا آدھا ہوا. پکڑ سکتا ہوں پکڑ نہیں سلیمان. جناب داؤد علیہ السلام. جناب داؤد علیہ السلام اللہ نے جالوت کے اوپر کس بادشاہ کو غلبہ عطا کیا؟ بہت واقعہ ہے، مشہور ہے، بہت مجلس میں پڑھا جاتا ہے. جالوت ایک دشمن تھا جو جس جگہ پر ابھی جو ہے جنگ ہو رہی ہے اسی جگہ کو جو ہے اس نے قید کر لیا تھا اور بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا تھا. تو اللہ نے انہوں نے لوگوں نے دعا کی پروردگارہ ہمارے لیے ایک سردار لشکر بنا دے. تو اللہ نے وہ اس نبی کی دعا پر جناب اشمعیل کی دعا پر، چلو میں یہ بتا دیتا ہوں، جناب اشمعیل کی دعا پر ایک سردار لشکر بنایا. اور اس کا نام کیا ہے؟ قرآن میں اس کا نام کیا ہے؟ یا تاریخ جہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا نام، اس سردار لشکر کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل سے یہ واقعہ ہے. اب تینوں میرے ہو گئے نا چاروں. جناب طالوت علیہ السلام. جناب طالوت علیہ السلام قرآن میں سورہ بقرہ میں پورا تفصیل سے واقعہ ہے. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کون سے نبی نے جالوت کو غلیل کے نشانے سے ہلاک کر دیا؟ کون سے نبی نے جالوت کو
گولیل نہیں چلاتے وہ ایسے، اس میں نشانہ رکھ کے تھوڑا سا ایک پتھر رکھ کے جالوت کو ہلاک کر دیا. کون سے نبی نے جالوت کو گولیل سے نشانہ لے کے ہلاک کر دیا؟ داؤد ہیں؟ داؤد ہیں؟ 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 جناب داؤد ہاں داؤد علیہ السلام. ہاں اللہ صلی علی محمد وعلى صلی علی محمد وعلى محمد. اس کے بعد جناب یونس کس شہر میں رہتے تھے؟ جناب یونس کس شہر میں رہتے تھے؟ ایک بہت آسان سوال پوچھتا ہوں، چلیے. جناب ایوب کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ پچھلی مرتبہ جو اشرا پڑھا اس میں ساری باتیں یہ آئی تھی، سب اے ٹو زیڈ. جناب السلام نے کس پھوپھی سے یہ کہا کہ آج کی شب اللہ ہمارے گھر میں ولادت کرنے والا ہے، لہذا میرے گھر ٹھہر جاؤ؟ جی جناب حلیمہ. جی بتائیے، ہے ایسا ہی کچھ؟ تھوڑا ہی بہت فرق ہے. حکیمہ خاتون. صلی علی محمد وعلى محمد. صلی علی محمد وعلى محمد. ایک انعام اور رہ گیا ہے، دیکھو یہ کس کے مقدمے میں رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد جو یونیورسٹی بنائی تھی جس میں آپ جو ہے تعلیم دیتے تھے کتنی تھی؟ نہیں 4000. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے علم میں خدا برکت عنایت کرے، اور یہ تحفہ یقیناً معمولی نہیں ہے. تحفہ چاہے معمولی بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی تحفے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا الہدیۃ لا تہدی، الہدیۃ لا تہدی، یعنی ہدیے کو کسی کو ہدیہ مت کرو، ہدیے کو کسی کو ہدیہ مت کرو. جو کسی نے تمہیں دیا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھو، اور اس کی بہت زیادہ عظمت اور برکت ہے. معمولی یعنی اگر ایک چھوٹی سی کوئی خوشبو، ایک چھوٹی سی کوئی نشانی، انگوٹھی وغیرہ معمولی سی بھی دے دے تو اس کی بھی حفاظت کریں. یہ تو بہت بڑا ہے. الحمدللہ خدا برکتیں دے، رزق میں عزت دے، بے پناہ برکتیں عنایت، ان کے صدقے میں زندگی عنایت کرے. بحق زہرا بیہا و بالہا.